आदाब नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान जाफ़र अस्करी मकालमा अदब के दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता एपिसोड में, गुज़श्ता क़िस्म में हमने शायर आज़म, शायर इनक़लाब जोश बलियाबादी के तसव्वुर इनक़लाब को मौज़ूअ सुख़न करार दिया था। आज हम जोश साहब की रिवायात पे गुफ्तगू करेंगे। उर्दू की असनाफ़ सुख़न में सबसे मुश्किल सिन्फ़ शायरी है, जिस पे बड़े बड़े शायरों की सांस उखड़ने लगती है। आज इस महफ़िल में, इस बज़्म में शरीक गुफ्तगू हैं मारूफ़ दानिश्वर शायर जनाब फ़रासत रिज़वी साहब। फ़रासत रिज़वी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़रासत साहब, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो रुबाइयात के बारे में बताइए कि रुबाई की सिन्फ़ क्या है, इसकी हैयत क्या है, इसके मुतालिक हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। देखिए, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है जोश साहब की रुबाइयात। देखिए, रुबाई जो है इसकी तारीख़ तो बहुत तवील है, लेकिन मुख्तसरन मैं चंद बातें आपको बताता हूँ। ये 1000 साल इसकी उम्र है इस सिन्फ़ की, और इसका नाम अरबी में है रुबाई, रुबा से यानी 4 से, क्योंकि इसमें 4 मिसरे होते हैं। तो अक्सर लोगों को ये गुमान होता है कि ये अरबी ज़बान की कोई सिन्फ़ है, लेकिन ये सिन्फ़ जो है ये फ़ारसी की ईजाद है, अहले फ़ारस की ईजाद है, ये ईरानियों की ईजाद है। और पहले इसका नाम 2 बैती था। शेरुल अजम में शिबली नुमानी ने जो है वो याकूब सफ़ार के बेटे का वाक़या लिखा है कि वो अखरोट से खेल रहा था और उसने एक मिसरा मौजू किया और वो मिसरा बहर हज़ज में था। पता नहीं वो अफ़साना है या तारीख़ का हिस्सा है। ये एक आम यानी रिवायत बन गई है कि जब भी हम रुबाई के आगाज़ का ज़िक्र करते हैं तो उस वाक़े को हम जो है बयान करते हैं। बहरहाल ये तय है कि ये हज़ज से इसका ताल्लुक़ है और इसके 24 औज़ान हैं, और 24 औज़ान जो हैं वो बहुत मुश्किल औज़ान हैं, और बाज़ औज़ान तो ऐसे हैं कि उनको आम आदमी मौजू पढ़ नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक सवाल ये करूँगा इसी हवाले से कि ज़ोए अंसारी ने इसको 1100 साल की तारीख़। ज़ोए अंसारी मुबालगा करने वाले आदमी थे, इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। मैं किसी के बारे में कोई मुबालगा में इस बात कर दूँ, क्या उन्होंने कहा 1100 नहीं। इस तरह हम किसी चीज़ के बारे में कोई हतमी बात, या तो आप दलाइल से साबित करें। ये बात सही है। मैंने अपनी किताब में ये लिख दिया था, दर्द की कंदील में मैंने लिखा कि पूरी उर्दू रुबाई की तारीख़ में जोश साहब से बड़ा रुबाई गो कोई नहीं है। तो शमसुर रहमान फ़ारूक़ी हमारे बहुत मोहतरम हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत बड़े नक़ाद हैं। उन्होंने शब खून में दर्द की कंदील पर तबसरा करते हुए, हालांकि मैंने वो तबसरे के लिए उन्हें नहीं भेजी थी, वो बल्कि मेरी ये गुस्ताखी और बेअदबी है कि मैंने किताब ही उनको नहीं भेजी। शायद उसका एक सबब ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान डाक का निज़ाम बहुत मुश्किल है और बहुत महंगा है। तो उनको डॉक्टर अनीस अशफाक़ ने लखनऊ से मेरी किताब भेज दी, तो उन्होंने उस पर अज़राए लुत्फ़ व करम बहुत अच्छा तबसरा किया। तो उसमें उन्होंने इस पर एतराज़ किया मेरे इस फ़िक्रे पर कि ये बात जो है वो महल नज़र है। लेकिन मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात कहता हूँ, मैं ज़ोए अंसारी की तरह 1100 साल की तारीख़, क्योंकि 1100 साल की तारीख़ में तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि उर्दू रुबाइयात में, अभी पिछले सवाल का जवाब बाकी है कि रुबाई क्या है, लेकिन मैं चूँकि आपने दूसरा सवाल अहम किया, मैं इसका पहले जवाब दिए देता हूँ। बात यह है कि जोश साहब बिलाशुबा अपने उसलूब में, अपने मवाद में, अपने मौज़ूआत की बुक़लमूनी और रंगीनी में रुबाई का सबसे बड़ा नाम है। मैंने उर्दू के जितने भी रुबाई के मजमूए हैं, छोटे या बड़े, तकरीबन सारे मजमूए मेरी निगाहों से गुज़रे हैं और मैंने कोशिश करके उनको पढ़ा और उनको हासिल किया है। मैं ये जानता हूँ कि जैसे अमजद हैदराबादी जो हैं, उनकी रुबाइयात का एक मजमूआ है। एक तो उनका मुसव्विदा जो है, कहते हैं सैलाब की नज़र हो गया था। दूसरा जो है वो मैंने पढ़ा, उसमें 100% अखलाक़ी रुबाइयात हैं। फ़िराक़ का आपने नाम लिया, फ़िराक़ की किताब है रूप, वो जो उनकी रुबाइयात हैं उसके ख़िलाफ़ तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने एक मज़मून लिखा है जो मैंने पढ़ा, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कमज़ोर रुबाई, हालांकि वो शायरा नहीं है, वो फ़िक्शन का बड़ा नाम है। उन्होंने उर्दू का सबसे बड़ा नावल लिखा है, आग का दरिया। वो बहुत बड़ी फ़िक्शन राइटर, शायद इतना बड़ा अफसाना लिखने वाला कोई शख्स, कोई हस्ती हमारे यहाँ और दूसरा नहीं है जैसे क़ुर्रतुल ऐन हैदर की।
انہوں نے بہت ذمہ داری سے فراق کی رباعیوں کے خلاف لکھا اور کہا یہ تو رباعیاں ہی نہیں ہیں. لیکن فراق کے لیے یہ بھی مشہور ہے کہ فراق جوش مالی آبادی سے متاثر ہو کر انہیں رباعی کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی کسی سے متاثر ہو سکتا ہے. اس میں نہ جوش صاحب کی عظمت ہے نہ اس میں فراق صاحب کی عظمت ہے. چراغ سے چراغ جلتا ہے، اس چراغ سے کتنے چراغ جل اٹھے، تو ایک تھا میرے اشعار میں ہزار کیا ہوا، کہنا. اس ایک چراغ سے کتنے چراغ. لیکن ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے جو ان کے مجھے ایک جواب کو آپ مکمل کرنے دیجیے. اگر آپ ایک ساتھ 10-15 سوالات کریں گے تو اس سے یہ ہوگا جوابات تو میں سب کے دے دوں گا تھوڑے تھوڑے، لیکن ناظرین جو ہیں ان کے ذہن میں ایک اس سے جو ہے انتشار خیال، ایک کنفیوژن. بہت بہتر. ایک سوال کا ہم واضح طور پہ جواب دیں گے نا تو لوگ اس کو جو ہے وہ بہت ہی شفاف طریقے سے سمجھ لیں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ جوش صاحب کی رباعیات کی عظمت کس بات میں ہے. دیکھیے رباعی کے بارے میں یہ ہے کہ رباعی کا ایک عروضی ڈھانچہ ہے، اس کی مخصوص بحریں ہیں، اس کا ایک عروضی اسٹرکچر ہے. اس اسٹرکچر کو آپ نہیں توڑ سکتے، یعنی وہ جو ہے وہ قائم بالذات ہے. اس اسٹرکچر کو توڑے بغیر اس کے اندر آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، یعنی رباعی کے فریم ورک کے اندر رہ کے آپ اس کو ترقی دے سکتے ہیں. تو یہ ایک مشکل کام ہے کہ پہلے آپ کو محدود کر دیا گیا، اب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو وسعت دیں. تو ایک محدود دائرے میں رہ کے آپ کیسے وسعت دے سکتے ہیں؟ آپ ایسے وسعت دے سکتے ہیں کہ آپ موضوعات کو وسعت دیں. تو جوش صاحب نے یہی کیا. جوش صاحب کی رباعیات میں آپ کو جو رباعی، دیکھیے پہلے رباعیاں یا تو رندی کے بارے میں ہوتی تھی یا تو بادہ نوشی کے حوالے سے، وہ جو ایک ایپیکیوریس نقطہ نظر ہے، یعنی لذت کوشی کا کہ زندگی کا مقصد صرف پلیجر حاصل کرنا ہے اور انسان ایک پلیجر سیکر کے سوا اس کو یعنی اس لذت پرستی کے فلسفے میں. رواقین کیا بھی یہی تھا، نظر نہیں آتا اور کچھ انسان کہ وہ ایک لذت پرست جانور کی طرح ہے. خود خیام کی رباعیات میں وہی رندی اور کائنات کی بے ثباتی، وہی 2-3 موضوعات ہیں. تو جوش صاحب کے یہاں یہ ہے کہ جوش صاحب کے یہاں الہیات بھی ہے. الہیات یعنی وہ علم جو خدا کے وجود سے بحث کرتا ہے، الہ سے جس کا تعلق ہے، اللہ سے جس کا تعلق ہے. تو وہ الہیات کو بھی چھوتے ہیں اپنی رباعیوں میں، وہ اخلاقی مسائل کو بھی چھوتے ہیں اپنی رباعیوں میں. ان کے یہاں جمالیات بھی ہے، ان کے یہاں فطرت نگاری بھی ہے، ان کے یہاں زندگی کے بڑے مسائل ہیں، کائنات کی بے ثباتی بھی ہے. تو اتنی طرح کی چیزیں. اچھا پھر عشق کے تصورات ہیں، پھر حسن کے تصورات ہیں. تو انہوں نے اتنے زیادہ موضوعات، یعنی انہوں نے اپنی رباعی کے کاسے میں اتنے رنگ برنگ جواہرات اور یاقوت اور نیلم اور زرقون اور ہیرے اور نہ جانے کیا کچھ اور موتی سب انہوں نے جمع کر دیے. تو ایک محدود عروضی اسٹرکچر میں رہ کر انہوں نے موضوعات کو اتنی وسعت دے دی کہ رباعی جو ہے وہ اردو شاعری کے اصناف میں تاج محل کی طرح جگمگانے لگا. کیا کہنا. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ رباعی کی تاریخ کیا ہے. رباعی کی تاریخ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اہل فارس کی ایجاد ہے. 1000 سال اس کو ہو گئے. روتکی سمرقندی جو ہیں، روتکی سمرقندی کو کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے رباعی کے شاعر ہیں. اور فارسی میں جو بڑے نام ہیں ان میں جو ہے خیام کا نام بہت زیادہ مشہور ہے، کیونکہ خیام کی رباعیات کو جو ہے فیلڈ جیرالڈ نے انگریزی میں بہت اچھا ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ اتنا مقبول ہوا کہ اس ترجمے سے، اور خیام کا نقطہ نظر تھا لذت پرستی اور کائنات کی بے ثباتی. تو وہ جو تھا وہ یورپ میں اتنی اس کی مقبولیت ہوئی اور پھر دوسرے دنیا کی زبانوں میں اس کے تراجم اسی انگریزی ترجمے کی بنیاد پہ ہوئے. وہی فیلڈ جیرالڈ کا ترجمہ خیام کی شہرت کا بنیادی سبب. یہاں قطع کلامی کروں گا. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. فیاض صاحب، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رباعی جو ہے وہ اہل فارس کی ایجاد ہے اور جوش صاحب نے اس کے موضوعات کو بہت وسعت دی. یہی ہم بات کر رہے تھے. اب دیکھیے کہ ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑے دانشور ہیں، ان کا نام ہے محمد ارشاد. ایبٹ آباد میں رہتے ہیں. میں تو ان سے ملنے کا بہت آرزومند ہوں اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں شاید 2-3 ہی لوگ ان کے علمی اور عقلی معیار کے ہوں گے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رباعی کے نام سے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. لیکن اس کتاب میں انہوں نے پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ رباعی جو ہے
اس کے اوزان قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں اور انہوں نے 22 آیتیں اس میں درج کی ہیں. میرا خیال ہے 22، یہ شاید مجھے صحیح یاد کیا کہنا ہے؟ 22 آیتیں درج کی ہیں. انہوں نے کہا اور بھی مل سکتی ہیں جو ربائی کے مختلف اوزان پر وہ آیات مکمل طور پر اپنے مفہوم کو بھی ادا کرتی ہیں اور ربائی کی بحر کو آپ دیکھیں تو وہ بالکل ہو بہو ربائی کی بحروں میں وہ ساری آیات ہیں. اب دیکھیے قرآن شاعری کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں آیت بھی ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں شاعری نہیں سکھائی. اور سورہ شورا میں شاعروں کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. حالانکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاکدان عالم میں تشریف لائے تو اس وقت جو قبائلی معاشرہ تھا عرب کا، تو اس میں جو بھی سردار ہوتا تھا وہ شاعر بھی ہوتا تھا. اس کے لیے ضروری تھا سردار کے لیے کہ وہ اشجع ہو اور اشر ہو، یعنی سب سے زیادہ بہادر ہو، سب سے بڑا شاعر ہو. اور شاعری کی ایسی روایت ہے کہ پورے عرب میں عام آدمی جو ہے وہ چلتے پھرتے جو ہے وہ شعر موضوع کر لیا کرتا تھا. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے ایسے اشعار موجود ہیں کربلا میں جنگ کے دوران انہوں نے کہہ دیا. ایسے تاریخ میں کچھ ایسی چیزیں میں نے دیکھی اور مختلف مواقع پر فی البدیہہ اشعار موجود ہیں. تو عرب کے معاشرے میں شاعری تو موجود تھی، لیکن قرآن نے اپنا دامن اس دور جاہلیت کی شاعری سے، اس عہد کی شاعری سے بچایا. قرآن جو ہے وہ بے شک الفاظ کا معجزہ ہے لیکن شاعری نہیں ہے، کیونکہ شاعری میں دروغ شامل ہوتا ہے اور تخیل شامل ہوتا ہے اور یہ کلام الہی ہے. لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شاعری ہے، بلکہ محمد ارشاد صاحب کے کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے. تو آپ دیکھیں اس کی خوبی کے طور پر، اس کی عظمت کے طور پہ کلام الہی کی انہوں نے کہا کہ اس میں یہ ربائی کی بہور موجود ہے اور ان سے استفادہ کیا گیا. اور محمد کاظم جیسے عربی دان نے اس کی گواہی بھی دی، اس میں ان کی ایک تحریر ہے. لیکن میں بصد ادب ان سے جو ہے اختلاف کرتا ہوں اور میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. یہ تو صحیح ہے کہ وہ مصرے جو ہیں قرآن کے وہ ربائی کی بہور میں ہیں، لیکن یہ اہل ایران ہی کی تاریخی طور پہ ایجاد ہے. پہلی ربائی ایران ہی میں لکھی گئی. پہلے اس کو دو بیتی کہتے تھے، جی دو بیتی کہتے تھے. پھر اس کا نام ترانہ رکھ دیا گیا کیونکہ اس میں موسیقیت بہت تھی، اس کو گایا جاتا تھا، اور پھر اس کو ربائی کہا جانے لگا. اور اہل ایران اپنی رباعیات پر، اب تو ایران میں ربائی لکھنے والے نہیں ہیں، اب تو وہاں شعر نیمائی لکھا جا رہا ہے. ابھی صاحب قرآن کا بھی ذکر آیا، جوش صاحب کے مذہبی نظریات، ان کے افکار پر بہت گفتگو ہوتی رہی ہے. لوگوں نے اچھا بھی کہا، لوگوں نے برا بھی کہا، کسی نے ملحد کہا، کسی نے ان کو اہل ایمان میں شمار کیا. جوش صاحب تمام عمر خدا کی تلاش میں رہے اور ان کی شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس بات یہ اس حصے میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جوش صاحب خدا کے متلاشی ہیں. ربائی کے اندر کیا صورت ہے، آپ اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے ربائی میں بھی انہوں نے کہیں خدا کے سلسلے میں طنز سے کام لیا ہے، کہیں انہوں نے خدا کے اس وجود سے انکار کیا ہے جو شخصی وجود ہے. یعنی جوش صاحب یہ کہتے تھے دیکھیے نا، خدا کے بھی دو تصورات ہیں نا، ایک تو تشبیہی ہے اور ایک جو ہے وہ خدا کا تصور تنزیہی ہے. تشبیہی وہ ہے کہ آپ نے خدا کو ایک بڑے انسان کے طور پر بنا لیا اپنے تخیل سے، کہ اس کے ہاتھ ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھتا ہے، اس کے کان ہیں، وہ سنتا ہے. آپ نے انسانی صفات سے اس کو جوڑ لیا. وہ غصہ کرتا ہے، وہ استہزاء کرتا ہے. اللہ یستہزئ بہم، وہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ خدا تو جو ایک شخصی خدا آپ نے بنا لیا وہ ریئل خدا تو نہیں ہے، لیکن خدا کو آپ اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. خدا کو کسی مثال کے ذریعے سمجھیں گے نا. اور قرآن کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ خدا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا جو تمہارے حد ادراک میں، تمہاری عقل کے دائرے میں آ جائے اس سے سوا جانو. جو عقل میں آ جائے اس کا انکار کر دو، پھر جو عقل میں تمہاری آئے اس کے بارے میں پھر اس سے انکار کر دو. انکار کا یہ سفر ہی خدا کا اقرار ہے، اور آخر میں تم کہیں بھی نہیں پہنچو گے. لیکن اسی طرح چلتے چلے جاؤ، کیونکہ عقل محدود ہے اور خدا لامحدود ہے، اور لامحدود جو ہے وہ محدود میں نہیں آ سکتا. اسی لیے الہامی کتابوں میں جو خدا ہے وہ بھی ایک شخصی خدا ہے. وہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے خدا کو ایک شخص کی طرح، ایک بہت بڑے ہیومن بینگ کی طرح بنا کے پیش کیا گیا ہے. خود الہامی کتابوں کو پتہ ہے کہ، اور صاحب وحی کو پتہ ہے، اور وحی کرنے والے کو پتہ ہے
کہ یہ ریئل خدا نہیں. تو جوش صاحب جس خدا کا انکار کرتے تھے وہ خدا کا شخصی تصور تھا. ایک نظم میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ خدا تو آدمی کے ذہن کی ایجاد ہے. واہ. اس پہ ان کا ایک مجھے ان کی ربائی جو ہے ان کی موجود ہے کہ یاروں نے تشخص کا تراشا ہے بت، الہاد ہے صرف اس خدا کا منکر. ہاں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ الہاد سے ان کی مراد تمام عالم کا الہاد نہیں ہے، بلکہ جوش صاحب کا اشارہ اپنے انکار خدا کی طرف ہے الہاد کے لفظ سے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے تشخص کے میں خلاف ہوں. خدا کو تو میں مانتا ہوں کہ دیکھیے خدا کو کوئی کہتا ہے کہ خدا، وہ لوگ جو سریان کے قائل کہتے ہیں خدا کائنات میں جاری و ساری ہے. اسپینوزا نے کہا کہ کائنات جو ہے یہی خدا ہے، ایک رخ سے دیکھو تو خدا ہے، ایک رخ سے دیکھو تو یہ کائنات ہے. فلسفیوں نے طرح طرح اس کو بیان کیا، مختلف کتابوں میں جو ہے. فاطمہ میاں یہاں ہم ٹھہریں گے ذرا. ناظرین محترم ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. فرحت صاحب، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جوش صاحب کے یہاں مختلف جگہ آپ خدا کے مختلف تصورات دیکھتے ہیں. جوش صاحب کا مسئلہ یہ، وہ ذاتی گفتگو میں بھی یہ بات کہتے ہیں. ایک مرتبہ جوش صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے ایک ہمارے دوست سے، تو میں اس میں شریک، یعنی گفتگو میں شریک نہیں تھا لیکن سننے میں شریک تھا. تو جوش صاحب نے یہ بات کہی، میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں میری موجودگی میں. جوش صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شخص پیدائشی نابینا ہے اور اس کو یہ بتانا ہے کہ سرخ رنگ کیسا ہے تو آپ کیسے بتائیں گے؟ واہ. تو پھر جوش صاحب نے خود ہی جواب دیا، کہا ہم اس طرح سے مثلاً بتا سکتے ہیں کہ ہم اس پیدائشی نابینا کو، اگر ہم کہیں گلاب کی طرح ہوتا ہے تو کہے گا گلاب کیسا ہوتا ہے. ہم کہیں خون کے رنگ کا ہوتا ہے وہ کہے گا خون کیسا ہوتا ہے. ہم کہیں گے شفق کے رنگ کی طرح ہوتا ہے تو شفق کیسی ہوتی ہے، تو پیدائشی نابینا ہے. کیونکہ جو چیزیں ہم جانتے ہیں وہ ہم اس طرح جانتے ہیں کہ پہلے سے اس کی ایک رف نالج ہمارے اندر، ہمارے شعور میں کہیں موجود ہے، ہم اس کے ذریعے اس کو پہچانتے ہیں. جب کوئی ہم سے کہتا ہے سیب کھٹا ہے یا آم میٹھا ہے تو ہمارے ذہن میں کسی میٹھے آم کا ایک کانسیپٹ موجود ہوتا ہے، وہ ذائقہ ہم اس کو ریکال کر کے جان لیتے ہیں. تو جوش صاحب نے کہا کہ ہم اس طرح بتا سکتے ہیں کہ کسی شخص کے گلے میں ایک ڈھول ڈال دیں اور اس سے یہ کہیں کہ جب اس نابینا کے سامنے سرخ رنگ آئے گا تم ڈھول بجا دینا، یہ سمجھ جائے گا کہ سرخ رنگ آئے گا. تو اس کو کہا کہ جب تمہارے سامنے سرخ رنگ آئے گا ہم ڈھول بجا دیں گے، تم سمجھ لینا کہ سرخ رنگ آ گیا. لیکن سرخ رنگ کو وہ پھر بھی نہیں جان سکے گا، یعنی سرخ رنگ کیا ہے وہ پھر بھی نہیں جان سکے گا. تو یہ جو تشبیہی خدا ہے، جوش صاحب نے کہا یہ اندھے انسان کی لاٹھی ہے. وہ کہتے تھے یہ اندھے کا عصا ہے کہ اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. تشبیہ کے بغیر آپ خدا کا تصور قائم نہیں کر سکتے. ریئل خدا کیا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا. اس کا وجود عدم سے اتنے مماثل ہے کہ آپ اس کے وجود کا ادراک جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے. انسان جو ہے وہ خدا کے وجود کو پوری طرح، یہ ان کا کہنا تھا کہ جان نہیں سکتا. یہی انہوں نے اپنی رباعیات میں جگہ جگہ یہ بات بنائی. ایک سوال میں کروں گا کہ آپ اس وقت اس عہد میں ربائی کے ایک آپ کا مقام ہے، بڑے شاعر ربائی کے، اور پھر آپ جوش صاحب کے صحبت یافتہ بھی ہیں، تو کیا اس میں جوش صاحب کی انسپریشن تھی؟ کیونکہ آپ نے تو، آپ کی کتاب بھی آئی درد کی قندیل، ٹھیک ہے، جو رباعیات کا مجموعہ ہے، اور اس کے بعد بھی آپ نے بہت کچھ اس موضوع پہ کام کیا ہے، تو کیا اس میں کوئی انسپریشن ہے جوش صاحب سے؟ کیوں نہیں، جوش صاحب سے بڑا انسپریشن کیا ہو سکتا ہے. میں تو کوئی بہت کم، اول تو میرا کوئی مقام نہیں. آپ نے میری تعریف کی، آپ کو میرے بارے میں خوشگمانی ہے اس کی، لیکن علماء ادب تو بہرحال ذکر تو کرتے ہیں اس عہد کے اندر، تو بہرحال حوصلہ افزائی کے لیے سب کی تعریف کر دیتے ہیں، کوئی ویسی بات نہیں. میں کوئی لائق نہیں ہوں، لیکن یہ کہ جوش صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور انہیں کی رباعیاں پڑھ کے جو ہے، میں تو 16-17 سال کی عمر میں رباعی لکھ رہا تھا، اور جوش صاحب نے مجھے جو خط لکھے ہیں وہ چھپے ہیں، آپ پڑھیں میں کتنا کم عمر تھا اور وہ کس طرح سے یعنی میری حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کرتے تھے. میں موضوع بحث نہیں ہوں، موضوع بحث جوش صاحب کی، لیکن لنک تو ہے نا، تعلق تو بنتا ہے، اس لیے میرا سوال کیا. نہیں مجھے آپ اجاگر نہ کریں. اچھا یہ بتائیے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ایک دو بات. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جوش صاحب کی رباعیات میں جو موضوعات ہیں وہ موضوعات ایسا نہیں ہے کہ جوش صاحب کے یہاں پہلے سے موجود نہ ہوں. جوش صاحب کے کچھ نظریہ، جیسے آپ نے خود پچھلے پروگرام میں آپ نے تصور انقلاب پہ بات کی، جی، اب آپ جوش صاحب کے ابھی آپ نے تصور خدا کی بات کی. جی،
جوش صاحب بنیادی طور پر ایک عقل پرست شاعر ہے اور وہ خرد افروزی کو اپنی شاعری کے ذریعے انسانوں میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کی ماورائی تشریح کرنا، حقیقت کی میٹافزیکل جو ہے انٹرپریٹیشن کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے، سائنٹیفک جو انداز فکر ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور یہی عقل پرستی ان کی شاعری میں کبھی بہت شدید نظر آتی ہے، اور اتنی شدید نظر آتی ہے کہ اس کا رد عمل جو ہے لوگوں میں، پھر نقادوں میں اور اہل علم میں اس کا رد عمل بھی نظر آتا ہے، جس کے رد عمل کے طور پہ جوش صاحب پر سخت تنقید بھی کی جاتی ہے، کیونکہ جب آپ عقل پرستی کے بہت بلندی اور عروج پہ آپ پہنچتے ہیں تو پھر آپ مذاہب عالم پر آپ ضرب لگانے لگتے ہیں۔ آپ کی اسی بات سے ایک میں روائی پڑھنا چاہوں گا اور پھر آپ سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اے مرد خدا عشق کی تلقین نہ کر، اے مرد خدا عشق کی تلقین نہ کر، اے سید جنوں عقل کی تدفین نہ کر، کہہ خیر کثیر کو نہ کار ابلیس، ممکن ہو تو قرآن کی توہین نہ کر۔ یہ عقل اور عشق کے درمیان جو ایک اقبال جو ہیں وہ عشق کے نمائندہ ہیں، عشق کی تبلیغ کرتے رہے، وہ اس کے مبلغ تھے۔ جوش صاحب جو ہیں وہ عقل کی بات، جیسا آپ نے ابھی کہا، اور سلیم احمد یہ کہتے تھے کہ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ اسی کی آرزو کرتا ہے۔ اقبال کے پاس عقل بہت تھی، انہیں عقل کی ضرورت نہیں تھی، وہ عشق کی۔ جوش صاحب عقل یعنی ایک تنزیہ سا جملہ ہے جی، پتہ نہیں اس کی صداقت جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ آپ قبول کریں گے، لیکن یہ کہ یہ اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ بات یہ ہے کہ عقل پرستی تو ایک بہت بڑی تحریک ہے۔ جوش صاحب سے پہلے بھی 18ویں صدی میں جو انقلاب فرانس آیا، وہاں سے آپ دیکھیے عقل پرستی، خود جو ہے ہیومنزم جو کہ 15ویں صدی میں شروع ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مارٹن لوتھر کنگ کی تحریک شروع ہوئی اصلاح مذہب کی، یہ سب عقل پرستی کی تحریکیں تھیں، اور عقل پرستی ہی کی بنیاد پر یورپ جو ہے وہ عہد تاریخ سے نکل کر، ازمنہ وسطیٰ سے نکل کر اور میڈیول ایجز سے نکل کر، اور پھر وہ جو ہے وہ روشنی کے دور میں داخل ہوا، عہد تنویر میں داخل ہوا۔ یہ تو ایک تاریخی بات ہے۔ تو جوش صاحب کا سلسلہ اسی یعنی مکتبہ فکر سے ہے جو عقل پرستی کو اور عقل کو زندگی کی حقیقت کو جاننے کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ تو جوش صاحب کی جو شاعری ہے اس میں یہ 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو جیسے جوش صاحب کا تصور خدا آپ نے کہا، جی، تصور خدا جو ان کی رباعیات میں آپ دیکھیں کہ وہ یہی ہے جو مختصر ایک جملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جوش صاحب نے یہ کہا کہ جو شخصی خدا ہے میں اس کے خلاف ہوں، میں کسی عظیم طاقت کا انکار نہیں کرتا جو اس کائنات کی موجد ہے، اس کائنات کی خالق ہے، اس ہم سبزی حیات اس پوری یونیورس کو جو ہے بنانے والی ہستی ہے، لیکن اس ہستی کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک شخص کے روپ میں نہ ڈھالیں۔ صرف اتنی سی بات ہے جسے غلط سمجھا گیا۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں، ان کا ایک نظریہ ہے وحدت انسانی کا، یعنی جوش صاحب انسان کو عقائد میں، نسلی امتیازات میں، جغرافیائی تقسیم میں، اس میں قید نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں وہ ایک ہیومن کمیونٹی ہے۔ ہم یہاں ٹھہرے کے بھائی صاحب، ناظرین محترم ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے سے دوبارہ آتے ہیں، پھر گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔